नहीं वो असल में छोटी बेटी भी है ना प्रेप में, तो मैं उसको देख रही थी तो बस इसकी तरफ से सही। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। Assalamu alaikum all of you guys. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर की आवाज आ रही है आप लोगों को? नो। नहीं तो जी अब आवाज आ रही है बेटा? जी सर। जी सर आ रही है। सर जी बेटा 14 और 15 सफ़ा नंबर ओपन करें। कल हमने ये पढ़ा था बेटा मनासिक हज कि हज के मनासिक ही हैं। मनासिक किसकी जमा है बेटा? कल बताया था जी मनासिक बेटा मनसक की जमा है। मनसक के मानी है तरीका, यानी हज करने के तरीके। तो उसमें ये चीज़ आती है कि हज करने के तरीके में ये चीज़ आएगी कि हज कैसे करना है, उसके लिए कैसा लिबास होना चाहिए, कहाँ जा पर क्या करना है और कहाँ जाकर कैसे नमाज पढ़नी है, ये सारे तरीके उसमें मनसक में आएंगे। सब का मिना में कैंप लगाना, यानी मिना वो हज के मौके पे जगह है, जगह पे हर आदमी का वहाँ पहुँचना। फिर सब का अरफात की तरफ कूच करना, यानी ये भी मैदान अरफात है वो हज के मकाम पे वहाँ मौजूद है, वहाँ पे आदमी का पहुँचना है। और वहाँ एक इमाम से खुतबा सुनना। फिर सब का रात को मुज़दलिफ़ा की में छावनी लगाना है। फिर सब का एक साथ मिना की तरफ पलटना। फिर सब का जमरात पर कैंकरी मारना। जमरात कहते हैं बेटा, जो हमारी आम ज़बान में कहते हैं कि हाजी वहाँ शैतान को कैंकरी मारते हैं, तो उनको जमरात कहा जाता है। वो 3 बुर्जियाँ बनी हुई हैं और वहाँ जाकर हाजी लोग उनको कैंकरियाँ मारते हैं। फिर सब का कुर्बानियाँ करना। कुर्बानी तो आम फहम हमारे यहाँ पे ये चीज़ आती है कि कुर्बानी करना है, किसी बकरे या दुम्बे या गाय या बैल की ये कुर्बानी की जाती है। ये कुर्बानी हज का एक हिस्सा है। और फिर सब का एक साथ काबा की तरफ पलटना, यानी कि उधर से हज के अरकान से मुकम्मल होकर फिर दोबारा खाना काबा को आ जाना है और वहाँ तवाफ़ ज़ियारत करना है। तो आप कहते हैं जो खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाए जाते हैं, इसको तवाफ बोला जाता है। तो यानी कि फिर वापस आकर खाना काबा के जहाँ हजर अस्वद है वहाँ से आपने एक तवाफ शुरू करना है, चक्कर लगाना। ये आपके 7 चक्कर लगेंगे और 7 चक्कर लगाने के बाद फिर आपने मकाम इब्राहीम पे 2 रकात नफल अदा करने हैं। मकाम इब्राहीम वहाँ पे एक बुर्जी बनी है जिसके अंदर पत्थर है, और वो पत्थर वो है जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चढ़कर बैतुल्लाह की दीवारें तैयार कर रहे थे। और वो पत्थर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उसी तरह पाँव के निशान बने हुए हैं और ये महफूज करके वहाँ पे मकाम पे रखा है।
اور اس میں جب آدمی جاتا ہے تو اس کی زیارت بھی کرتا ہے، اور طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کو سامنے رکھ کے، یعنی کہ اپنے طرف سامنے رکھ کے وہاں پہ آدمی 2 نفل پڑھتا ہے اور بعد میں آب زمزم پیتا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی کو نصیب کرے، تو اس میں یہ حج کے ان طریقہ کار میں سے آتا ہے۔ اور سب کا ایک ہی مرکز کے گرد نماز پڑھنا، یہ سب اعمال کفیات پیدا کرتے ہیں جس کی مثال پوری دنیا میں یا کسی مذہب کے کسی بھی عمل میں نہیں ملتی ہے۔ یعنی کہ یہ حج کے موقع پہ ان چیزوں کا ادا کرنا، یہ ایک ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن جو حج ہے، حج کے مناسک میں سے یہ منسک ہیں اور یہ طریقہ کار ہیں حج ادا کرنے کے، اس کو کہتے ہیں مناسک حج۔ اس کے بعد ہے بیٹا حج ایک عظیم نعمت ہے، تمام قوموں کے عام لوگوں کا صاف دلی کے ساتھ ملنا، قلبی اور روحانی اتحاد کے ساتھ ملنا، صرف ایک دفعہ ہی مل کر نہ رہ جانا بلکہ ہر سال ایک مرکز پر اسی طرح اکٹھے ہوتے رہنا، وہ نعمت ہے جو اسلام کے سوا اولاد آدم کو کسی نے عطا نہیں کی۔ یعنی کہ بیت اللہ کا یہ اعجاز ہے کہ یہاں جا کر آدمی کو اتفاق اتحاد ملتا ہے، باہمی پیار محبت ملتا ہے، باہمی آپس میں میل ملاپ ملتا ہے، کیونکہ ہر آدمی سال میں ایک مرتبہ وہاں بیت اللہ میں جمع ہوتا ہے، تو بیت اللہ میں جمع ہونے کے ساتھ پھر وہاں پہ جا کے بیت اللہ میں وہ لوگوں کو اکٹھ اور جمع ہونا اور وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا، یہ ایک واحد مرکز ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو شرف عطا کیا ہے کہ وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ دنیا میں امن قائم کرنے، قوموں کی دشمنوں کو مٹانے، لڑائی جھگڑوں کی بجائے محبت اور دوستی اور برادری کا فضا پیدا کرنے کے لیے حج سے بہتر کوئی نسخہ کسی نے تجویز نہیں کیا۔ اس لیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک حج گناہوں کو اس طرح دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو ڈالتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے بہت بڑا شرف ہے کہ وہاں پہ جا کے حج کے مقام پہ کیا آدمی کے لیے ایسا ایک نسخہ عطا کیا گیا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں گناہوں سے آلودہ جاتا ہے اور حج کر کے جب واپس پلٹتا ہے تو ایسے صاف ستھرا ہو کر پلٹتا ہے جیسے کہ ماں سے پیٹ میں بچہ دنیا پہ آتا ہے، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور حاجی بھی اسی طرح اپنا جب حج سے واپس آتا ہے تو اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حج جو انسان کے لیے بڑی اہم ہی عبادت ہے، جو انسان کے گناہوں کو ایسے دھو ڈالتی ہے جیسے آپ واشنگ مشین میں ڈال کے یا ہاتھ کے ساتھ کپڑوں کی دھلائی کرتے ہیں تو اس میں سے میل کچیل نکل جاتی ہے، اسی طرح اس انسان سے بھی حج کرنے کے بعد گناہ جو ہیں وہ دھل جاتے ہیں، وہ صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ جی بیٹا، کل میں نے لانگ کوسچن کے نشانات لگوا دیے تھے، اور اگر آپ کو پتہ نہیں چلا تھا دوبارہ میں اس کو لگوا دیتا ہوں تو اس میں غور کریں گے۔ پہلا کوسچن ہے، اسلام میں حج کو کیا حیثیت حاصل ہے، تفصیل سے بیان کریں۔ تو یہ بیٹا آپ صفحہ نمبر 13 پہ جائیں گے نا، تو شروع میں جہاں لکھا ہے حج اور اس کی عالمگیریت، اس کا جب شروع ہوتا ہے کہ حج کے لغوی معنی ہیں، تو یہ پیرا آپ کے کتاب پہ تقریباً 6 لائنیں بنتا ہے، جہاں پہ آتا ہے حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن ہے۔ یہاں تک جب آتے ہیں تو پھر اس کا پہلے سوال کا جواب کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جی بیٹا ملا؟ یس سر۔ جی بیٹا، دوسرا کوسچن ہے، سفر حج کے دوران
عالم اسلام سفر حج کے دوران عالم اسلام کے اتحاد کی جو رونما ہوتی ہے مثالیں دے کر بیان کیجیے. تو یہ بیٹا آپ نے نیچے تھوڑا سا جائیں گے 3 لائنیں چھوڑ کر لکھا ہوا ہے عربی میں اللہم لبیک. یہاں سے نیچے سے شروع کریں گے. یہ جو پیرا مکمل ہے نا ملی وحدت وہاں سے اوپر تک یہ دوسرے کویسچن کا جواب ہے. سر ایک دفعہ پھر بتا دیں. لبیک اللہم لبیک جو عربی لکھا ہوا ہے نا درمیان میں آپ دیکھیں گے اس میں لکھا ہے اپنے دل میں اس نقشے کو تصور تو کیجئے. یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ پیرا مکمل ہے. اللہم لبیک والا پیرا تقریباً یہ بنتی ہیں آپ کی 9 لائنیں بنتی ہیں. جی مل گیا بیٹا. جی سر. جی بیٹا تیسرا کویسچن ہے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف پہنچنے کے بعد ملت اسلامیہ کے وحدت کا کیا مناظر دکھائی دیتے ہیں. تو یہ آپ شروع کریں گے ملی وحدت. یہ پیرا اس کا مکمل جواب ہے. ملی وحدت والا پیرا مکمل اس کے جواب میں آئے گا بیٹا. جی اس کے بعد بیٹا آگے ہے خالی جگہ پر کیجیے. تو خالی جگہ پر میں آتا ہے کہ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا. تو پہلے پہ آپ نے لکھنا ہے زیارت کا ارادہ کرنا. نمبر 1 پہ آتا ہے یہاں خالی جگہ پہ آپ لکھیں گے زیارت کا ارادہ کرنا. نمبر 2 پہ آئے گا بیٹا جو بھی استطاعت رکھتا ہو اللہ کے گھر کا حج کرے. اور نمبر 3 پہ بیٹا آئیں گے وہاں پہ حج کا احرام باندھنے کی مقرر جگہ کو میقات کہتے ہیں. میقات. نمبر 4 پہ جب آئیں گے آپ تو وہاں ہے اے اللہ میں حاضر ہوں. تو یہاں پہ حاضر آئے گا. اور نمبر 5 پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں بے شک حج گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. جی بیٹا ہو گیا کمپلیٹ. یس سر. یس سر. جی یہ بیٹا یہ آپ کا یہ لیسن حج Yes, والا sir. کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے آگے والا باب سوم ہم شروع کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت طیبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا جب سیرت کا لفظ آتا ہے تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ سیرت کہتے ہیں کردار کو. سیرت کے معنی کردار رفتار اور اس طرح آپ کا چلن بیٹھن اٹھن. اور جب طیبہ آئے گا طیبہ کے معنی ہوتے ہیں پاک. تو کیا معنی بنیں گے سیرت طیبہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. کیا معنی ہے بیٹا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے نبی اور رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل انسان کی زندگی ہے جو ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نسخہ ہے.
یا بہترین ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی دنیا میں اگر تم کامیابی زندگی چاہتے ہو، کامرانی والی زندگی چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو جس سے تمہارے دنیا بھی آباد رہے اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت بھی ملے، تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش کرو۔ تو یہاں پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے۔ اسوہ حسنہ سے مراد ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نیک سیرت، نیک چلن، نیک آپ کی زندگی۔ تو ہم شروع میں یہی چیز کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی پاکیزہ زندگی، گویا کہ آپ تو ہیں ہی سراپا پاکیزہ، اعلیٰ کردار کے حامل، اعلیٰ گفتار کے مالک، تو کامیابی کامرانی آپ کی زندگی سے بڑھ کر کسی اور زندگی میں میسر نہیں ہے۔ تو اس لیے اسوہ کہتے ہیں نمونہ اور آئیڈیل، اور اس کے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں اپنی زندگی بسر کر کے گئے اور زندگی گزاری، یہ ہمارے لیے راہ عمل ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے۔ اس کے اوپر چل کر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں انسان کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف دیکھا جائے گا تو اس میں یہ چیز آئے گا کہ آپ کا بچپن بھی اعلیٰ ہے اور آپ کا جوانی کی زندگی بھی اعلیٰ ہے اور آپ کے آخری زندگی بھی اعلیٰ ہے۔ بچپن کی زندگی کیسے اعلیٰ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں تھے تو اس وقت بھی آپ کی ہر حرکات و سکنات عین سراپا اسلام کے مطابق تھی، اور اسی طرح جب جوانی میں پہنچے ہیں تو پھر مکے والے آپ کو امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے سامنے رکھ کے جاتے تھے۔ جی بیٹا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو بیٹا آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں تھی۔ تو جوانی کے عالم میں بھی آپ کی زندگی اعلیٰ قسم کی گزری ہے۔ مکے والے آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اور آپ کو سچا بھی جانتے تھے۔ گویا کہ جب بھی کوئی امانت رکھنی ہوتی تو ان کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں نظر آتا تھا۔ اگر کوئی فیصلے کا موقع آتا تو پھر آپ سے کوئی اچھا فیصل نظر نہیں آتا تھا۔ اسی طرح اگر کسی معاملے میں انہوں نے کوئی لڑائی ہو جاتی تو اتفاق اتحاد کی روح پیدا کرنے کے لیے آپ سے بڑھ کر ان کی نظر میں کوئی اور اعلیٰ انسان نظر نہیں آتا تھا۔ تو اسی لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر ان کو آواز دی کہ لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے قافلہ ہے اور دشمن تمہارے اوپر حملہ کرے گا، کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ تو سبھی نے یک بار کہا تھا کہ آپ صادق ہیں، امین ہے، آپ جو کہیں گے وہ سچ ہوگا۔ تو اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو پھر اس وقت وہ لوگ مخالف ہو گئے۔ تو یہ تھا آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے کہ سیرت طیبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگزیدہ زندگی اور پاک زندگی، اور آپ کا رہن سہن ساری کائنات سے منزہ اور اعلیٰ ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں، دنیا میں بھی سنوارنا چاہتے ہیں، آخرت میں سنوارنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ حسنہ مانیں اور آپ کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں اور اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع فرما بردار
اور محبت کرنے والا بنا لیں تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بہترین زندگی گزرے. جی بیٹا سمجھ آئیے اس میں؟ جی بیٹا آپ نے یہ جو حج والے ٹاپک میں 3 کویسچن تھے نا، اس کو آپ نے اپنی کاپی پہ نوٹ کرنے ہیں، اور یہ جو خالی جگہ پر ہے اس کو اپنی کتاب پہ اس کو لکھ لینا ہے، اور ان چیزوں کو مکمل اور صحیح طریقے سے آپ نے لکھنا بھی ہے، صاف ستھرا، اور یاد بھی کرنا ہے. اللہ حافظ. سر جی بیٹا یہ جو کوشچن ہم نے ہوم ورک بھی لکھنے ہیں. بیٹا آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، دوبارہ بتائیں. سر ہم نے کوشچن آنسر ہوم ورک میں لکھنے ہیں. جی بیٹا یہ ہوم ورک میں لکھنے ہیں اپنی ایک نیٹ کاپی پہ. جی اور کوئی کویسچن بیٹا؟ اور باقی بیٹا ہر سیٹرڈے والے دن اسکول سے نا آپ کو ٹیسٹ ملتا ہے، وہ ٹیسٹ لے جا کر اس کو حل کر کے دوبارہ جمع کروا دیا کریں، اور دوبارہ اگلا ٹیسٹ لے جایا کریں. سر اس دفعہ تو سیٹرڈے کو چھٹی ہوگی نا، یہ فرسٹ کل کو بتا دیں.